बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, 3-4 इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। सबसे पहले ये जो इस वक्त हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, तहरीक अदम एतमाद और मरासले के नतीजे में जो मारज़ वजूद में आई है, वो अपने ज़माने में मिसाक़ मईशत, शहबाज शरीफ साहब मिसाक़ मईशत की बात करते होते थे कि मिसाक़ मईशत होना चाहिए, तमाम जमातें मिल बैठें और इस मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब ने मईशत का सत्यानाश कर दिया है और हालांकि माजी में यही दो जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, यही बरसर इक़्तिदार रहीं, लेकिन इमरान खान साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। अब माइनस PTI तमाम जमातों की, तकरीबन 14 जमातें हैं, उनका ये मुरब्बा है और वह इस वक्त हुकूमत में है, इक़्तिदार में है। लेकिन वो मिसाक़ मईशत, वो बड़ी बड़ी लंबे लंबे दावे, मईशत को सुधारने का जो एक फार्मूले पेश किए जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, वो सब के सब अब नज़र नहीं आ रहे और मईशत इंतहाई दिगरगूं, महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है, मईशत का सत्यानाश हो गया। स्टॉक एक्सचेंज रोज़ क्रैश कर रही है, दिन ब दिन उसमें अरबों रुपया डूब रहा है, सरमायाकारों का, छोटे बड़े सब का। और डॉलर जो है वो आसमान से बातें कर रही है, उसकी कीमत वो 190 रुपये से तजावुज़ कर गया है। ये इस वक्त की सिचुएशन है। स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर, मईशत और कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। IMF ने शराइत आयद की हैं और बिजली की कीमत 3 दफ़ा बढ़ चुकी है। गोश्त, मुर्गी, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और फिर न सिर्फ ये, बल्कि अब नहरों में पानी नहीं है। चोलिस्तान जो है, वो चोलिस्तान के लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि खुदा के लिए कोई पानी की बूंद भेज दें। और इसी तरीके से जो पंजाब में ख़ास तौर पे बहावलपुर, बहावलनगर, वहाँ पे नहरों में पानी नहीं है। किसान को न डीज़ल मिल रहा है, न बिजली मिल रही है और अब पानी भी नहीं मिल रहा। नई फसल कॉटन की कटाई में आ चुका है, वो काश्त तो नहीं है, उसकी कोई नवीद नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद राइस का आ जाएगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और ये है मामला, तो कोई पुरसान हाल नहीं है। और इस वक्त हमारी वफाकी काबीना क्या कर रही है? वफाकी काबीना बमाए वज़ीर आज़म के वो पहुँचे हुए हैं डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के पास, यानी कि नवाज शरीफ साहब के पास। कल भी बैठक हुई, आज फिर बैठक होगी और उसमें जो पहली तस्वीर आई है, बड़े चेहरे लटके हुए हैं और सहमे सहमे बैठे हैं, खौफज़दा हैं। शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, उनके बड़े भाई हैं, बहुत ही मुअद्दब, बहुत ही एहतराम, बहुत ही घुटने पकड़ कर, तो वो भी एक सिलसिला चल रहा है। तो परेशानी क्या है आखिर, क्या वजह है कि मामला कहाँ फंसे हुए हैं? ये जो बड़े शौक़ से एक कंपनी हमारे वजूद में आई और उस कंपनी को अब दरपेश मसाइल क्या हैं, फ्री हैंड मिला हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने अरकान पार्लिमान समेत बाहर निकल चुके हैं, वो इस्तीफ़े सबमिट करवाए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मईशत का हाल बद से बदतर हो रहा है। सऊदी अरब ने जवाब दे दिया, UAE ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं पहले IMF से मामला तय करें और IMF कहता है कि पहले ज़रा कीमतें बढ़ाएं। अब पेट्रोल की कीमत कम अज़ कम भी इस वक्त 30 से 50 रुपये ये बढ़ेगी। डीज़ल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब की कीमतें बढ़नी हैं। ये बढ़ेंगी तो बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। बजट पेश करना है, वो कहते हैं पहले IMF की शर्त है, पहले बढ़ाएं। जबकि यही कुछ बग़ैर IMF के इमरान खान साहब और शौकत अज़ीज़ और उनकी टीम ने ये सारा मैनेज किया हुआ था। जून तक रेट्स फिक्स कर दिए थे पेट्रोलियम प्राइसेस के कि नहीं बढ़ेंगे 30 जून तक, और IMF की तलवार भी लटकने से हट गई थी, वो भी फारिग हो गई थी। लेकिन जनाब चीज़ें वहीं की वहीं फंसी हुई हैं, बल्कि बद से बदतर हो रही हैं। और इस वक्त मामला कहाँ फंसा हुआ है कि पता नहीं बजट हमने देना या नहीं देना। तो नए इंतखाबात फंसे हुए। इमरान खान साहब ने डेडलॉक पैदा कर दिया और उनकी तरफ उनको समझाने वाले जितने भी समझा रहे हैं कि आएँ बैठें, बातचीत कर लें, बैठ के बात करें। वो अपने हर वज़ीर, मुशीर, अपनी पार्टी के रुकन को एक ही जवाब दे रहे हैं कि बात अब नहीं होगी
بلکہ بات تب ہوگی جب الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پہلے عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، اس کے بعد سوچیں گے کہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آخری جو تھے پیغمبر کہہ لیں، پیغام رساں کہہ لیں یا مشیر کہہ لیں، شیخ رشید صاحب وہ گئے، انہوں نے ملاقات کی، واپس آ کے باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے بھی کسی بھی قسم کی ملاقات سے منع کر دیا ہے اور وہ خود بھی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ 20 تاریخ تک اگر الیکشن شیڈول آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر الیکشن شیڈول نہیں آتا تو پھر ملتان 20 تاریخ کو میں لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا، اور پھر بہت سارے جو تیر ہیں وہ کمان سے نکل چکے ہوں گے۔ اب یہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے بات چیت کے لیے، واپس آتا ہے ان سے ملاقات کر کے تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے، اور اس کی ریزن وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ابھی ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وہ بھی عام انتخابات کے حق میں ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ نے کل تقریر کی ثوابی میں، انہوں نے بھی الیکشن کا اندیا دیا، بڑے کھل کر اظہار کیا کہ انتخابات آئیں، میدان لگے گا، دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ اب مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے نیا وزیر اعظم آ چکا ہوگا اور نئی حکومت آ چکی ہوگی۔ بطور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہوگی، اور اس وقت اگر ان کی حکومت ہوئی تو اگر جنرل فیض صاحب کا نام آئے گا تو اس کو کنسیڈر کریں گے، اور یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے، اور اگر وہ 3 نام بھی آئیں ان کے پاس تو وہ 5 نام بھی منگوا سکتے ہیں، 8 بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ خواجہ صاحب نے، وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ مقررہ وقت پہ ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب تو ایکسٹینشن انہوں نے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اب نئے آرمی چیف ہی آئیں گے اور ان کا اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ تو یہ ایک اندیا دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے یعنی کہ 29 نومبر کو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نئے آرمی چیف کی، آخری دن وہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 29 نومبر سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں، الیکشن ہونے کے بعد نئی حکومت بھی آ چکی ہوگی، اور اگر نہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے نگراں حکومت ہو۔ تو یہ انہوں نے واضح اشارہ کیا ہے انتخابات کا۔ مریم صفدر صاحبہ نے بھی کل یہی کہا ہے، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ اس پہ آمادہ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی آمادہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی الیکشن نہیں، پہلے ریفارمز لے کے آئیں، اس کے بعد ہم الیکشن کے بارے میں سوچیں گے۔ وہ اس سال الیکشن نہیں چاہتے 2022 میں، وہ چاہتے ہیں 2023 میں کوشش کی جائے کہ آخری دن تک پارلیمان چلے، پارلیمان اپنی مدت پوری کرے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2-3 کام وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ عام انتخابات قبل از وقت ہونے کی صورت میں اگر فوری طور پہ ہوتے ہیں تو سوا سال کا ان کا جو سندھ اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ تو 1.25 سال پہلے وہ کیسے اپنے دوسرے بڑے صوبے کی حکومت ختم کر لیں؟ کتنا نقصان ہوگا آپ خود سوچیں۔ اور حالانکہ آخری سال میں ہی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے کیونکہ الیکشن ایئر ہوتا ہے، الیکشن ایئر سے پہلے اپنے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ترقیاتی فنڈ دینے ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک تو پہلا یہ فائدہ سوچ رہے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ذرا بجٹ آئے گا تو مہنگائی آئے گی تو عوام کی چیخیں نکلیں گی، اور جب عوام کی چیخیں نکلیں گی تو مسلم لیگ نواز مزید نیچے جائے گی۔ ایک تو عمران خان صاحب نے حالات خراب کر دیے ہیں، دوسرا الیکشن ہوتے ہیں بجٹ کے بعد، مہنگائی کے بعد، بے روزگاری کے بعد، تو پھر ان کا بھی ذرا تھوڑا سا موقع ملے گا، انہیں بھی، زرداری صاحب کو بھی سپیس ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کی حکومت بھی چلتی رہے سندھ کی، تو میکسیمم اس کو کھینچیں اور ادھر بھی یہ کام کیا جائے۔ لہٰذا
وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں اور انتخابات فی الحال نہ ہوں، بلکہ پہلے یہی کام کیا جائے۔ اب الیکشن ریفارمز تو کیا ہونی ہے، بلکہ الیکشن کے شفاف ہونے کا شک جو ہے وہ ابھی سے ہی بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 20 منحرف ارکان اسمبلی کے کیسز کے جو پی ٹی آئی کے تھے پوری دنیا نے دیکھے، سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، ملاقات وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اقبال جرم کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، اقرار جرم بھی کر چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتہائی مختصر سماعت کے بعد وہ ریفرنس جو ہیں وہ خارج کر دیے اور ان ارکان کو ڈسکوالیفائی تو کیا ڈی سیٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جس بینچ نے یہ کارروائی سنی اس میں ایک تو چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کے بارے میں حکومت بڑی واضح ہے، پاکستان تحریک انصاف کی، خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف خود بطور جماعت وہ بڑا واضح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو مسلم لیگ نون جوائن کر لینی چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو۔ اب ایک اس میں ممبر شامل تھے، ممبر کون سے ہیں؟ نثار درانی صاحب ہیں، یہ سندھ سے تعلق ہے، ان کے بارے میں پی ٹی آئی نے پتہ چلایا، وہ کہتے ہیں وہ تو لاء کالج حیدرآباد کے پرنسپل بھی ہیں، وہاں سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ملازم بھی ہیں، اور جناب ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سندھ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جناب جو ہے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ صحیح مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور وہ غیر جانبدار طریقے سے نہیں کام کر رہے، ایک طرف الیکشن کمیشن کے ممبر اور دوسری جانب لاء کالج حیدرآباد کے پرنسپل، تو یہ ڈبل اقدامات، تو لہٰذا یہ بھی ہونے والا ہے، ان کو دیکھتے ہیں اب چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ باقی دوسری جو چیز ہے ریفرنس، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرنس خارج کر دیے ہیں، جو بنیادی بات ہے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جرم ہوگا تو ہم حرکت میں آئیں گے، قانون حرکت میں آئے گا، اور کیونکہ جرم نہیں ہوا اس لیے کوئی کیوں یہی 20 منحرف ارکان جن کو عرف عام میں لوٹا کریسی کہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیا، ووٹ کاسٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن باقی ساری پی ٹی آئی ریزائن کر چکی ہے، 123 ممبرز وہ ابھی تک بدستور موجود ہیں اسمبلی میں اور پارٹی لیڈرشپ کے برعکس، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالا، ووٹ کاسٹ نہیں کیا کیونکہ ووٹ کاسٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، 174 ارکان پورے ہو گئے تھے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ریفرنس کر دیا خارج، اور انہوں نے کہا کہ ثبوت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی یا لوٹا کریسی کے مرتکب ہوئے یا پارٹی وفاداری نہیں نبھائی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے، اور اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس میں آڈیو ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن اس وقت بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ان حالات میں بہت مشکل ہوگا کہ انتخابات بھی ایسے ہوں جن کو سب تسلیم کر لیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہرحال یہ ہے صورتحال، نہ ہی خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، نہ معیشت سنبھلی نہ کچھ اور ہوا، بلکہ پوری کی پوری حکومت جو ہے اس وقت لندن میں موجود ہے، اور کابینہ سمیت وزیر اعظم صاحب بھی ادھر ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں انتخابات ہوں نہ ہوں، اور ایک اور آپشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سختی استعمال کی جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں کہ وہ بغاوت پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اگر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، نظر بند ہو جاتے ہیں، رد عمل بھی نہیں آتا، تو پھر چل سو چل۔ تو زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی ہیں، کیونکہ وزارت عظمیٰ ان کو ملی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وزارت عظمیٰ ہے تو اس کو ذرا آگے لے کے چلا جائے، ابھی تو دو چار جھولے لیے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جاتے جاتے بتا دوں کہ ایک خاتون صحافی الجزیرہ کی، ان کو قتل کر دیا گیا اسرائیل میں، اور یہ ہے معاملہ، اور پاکستان میں بھی صحافت کافی مشکلات کا شکار ہے آج کل۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس قدر بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔